बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस वीडियो में मुझे यह एतराफ़ करना है कि मुझे और मुझ जैसे बहुत से लोगों को, मेरी उम्र 46 बरस होने वाली है। अगले महीने की 13 तारीख को मैं 46 बरस का हो जाऊंगा। अपनी उम्र के इन बेशतर बरसों में मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में काम करते हुए अपना वक्त, अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा गुजारा। जियो न्यूज़ में, दुनिया न्यूज़ में, 92 न्यूज़ में, मोहसिन नकवी के चैनल 24 में, आप न्यूज़ में। मैंने न्यूज़ रूम में काम किया, खबरें पढ़ी, खबरें लिखी, खबरें प्रोड्यूस की, अखबार रोज़नामा दुनिया में और मुजीबुर रहमान शामी के अखबार में कॉलम लिखे, वेबसाइट्स पर ब्लॉग्स लिखे, और अब कुछ अरसे से मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ। मैं और मुझ जैसे बहुत से सहाफ़ी जब यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं तो हम कुछ खबरें जमा करते हैं, उनको पढ़ते हैं। कई दफ़ा हम कुछ दोस्तों से इन खबरों के सिलसिले में मालूमात लेते हैं, और मालूमात लेने के बाद एक वीडियो कंपाइल करते हैं। उस वीडियो का एक थंबनेल बनाते हैं, 2-4 चटपटे से जुमले लिखते हैं। हम में से जो लोग नवाज़ शरीफ को सही समझते हैं वो नवाज़ शरीफ के हक़ में बात करते हैं, जो लोग इमरान खान को सही समझते हैं वो इमरान खान के हक़ में बात करते हैं। इसी तरह इसका उलट होता है कि उनके खिलाफ बात करते हैं, और कुछ लोग बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात के हक़ में भी बात करते हैं। हम सहाफ़ी ये काम कर रहे हैं, और यही काम हमारा मीडिया करता है। हमारी मीडिया पर काम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में होता है। यूट्यूब पर काम करने वाले निस्बतन आज़ादी के साथ काम कर लेते हैं। पाकिस्तान के चैनल्स का हाल मुख्तलिफ है, उन्हें शायद ज़्यादा डर लगता है। ये डर है किस चीज़ का? ये डर है कुछ ऐसा हो जाने का जिसके बारे में मुझे और हर पाकिस्तानी को ये यकीन है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डर है कि ये हो जाएगा। ये डर गुज़श्ता कुछ अरसे में बढ़ता चला जा रहा है। ये डर अपने पाकिस्तान के लिए है, ये डर अपने लिए है, अपने जैसे लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए है। ये डर कुछ हो जाने का डर है, ऐसा कुछ कि जो नहीं होना चाहिए। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 10 तारीख है, अक्टूबर की 10। 11 कल मंजूर पश्तीन का जरगा है। मंजूर पश्तीन के उस जरगे से पहले ज़िला खैबर में वहाँ 3 लाशें गिर गईं, दर्जन भर लोग गोलियों से ज़ख्मी हो गए, और उस जरगे पर रियासती पाबंदी जब मंजूर पश्तीन की जमात पे लग गई तो फिर उस जरगे पर पाबंदी है और रियासत अपना काम कर रही है। मंजूर पश्तीन मोहसिन नकवी को मुखातिब करके अपना पैगाम दे रहा है कि तुम जर्नैलों के ग़ुलाम हो, तुम डॉलरों के ग़ुलाम हो, तुम और तुम्हारे आका डॉलरों के ग़ुलाम हैं, और ये जो जंग तुम लोगों ने जारी रखी हुई है, ये जंग बंद होनी है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा जरगा पुरअमन है। ये सिर्फ हमारा जरगा नहीं, तमाम पश्तूनों का जरगा है। मंजूर पश्तीन ये बात कर रहे हैं। वो अपनी बात के आखिर में लिखते हैं, सब याद रखें, तुम लोगों की पश्तूनों पर जुल्म जबर लूट मार तो हमने बंद करना ही है, मगर जो हरकतें बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कई दिनों से किए हैं, वो जर्नलों समेत विफाक और सूबे सबके साथ इसका हिसाब किताब पख्तून ज़रूर करेंगे, और हाँ, पख्तून जरगा ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। ये मंजूर पश्तीन ने लिखा है। वो डर जो मुझे लग रहा है वो सिर्फ मंजूर पश्तीन की बातों का नहीं है। मंजूर पश्तीन कौन है? कुछ अर्सा पहले ये नाम कोई भी नहीं जानता था, और अब ये नाम पूरे पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में लोग जानते हैं। मंजूर पश्तीन हुआ, अली वज़ीर हुआ, इनसे पहले मोहसिन दावड़ हुआ। मोहसिन दावड़ शायद अपना रास्ता बदल गया है, मुमकिन है मेरी ये राय भी गलत हो कि वो अपना रास्ता बदल गया है। लेकिन मंजूर पश्तीन कौन है? हमें बाज़ जगहों पर यह बताया गया कि ये एक बागी सोच का नौजवान है जो मज़ीद बागी पैदा कर रहा है। ये दुश्मनों के हाथ में आला कार बन सकता है, लेकिन अपना बच्चा है। ये अपना बच्चा है, इसको हम सीने से लगाएंगे, साथ लेकर चलेंगे। ये हमने अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमानों से भी सुना, और ये हमने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान से भी सुना, जिन्होंने कहा था कि इनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे और हम अली वज़ीर के ख़िलाफ़ भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, और ये हुआ भी था। अब मंजूर पश्तीन इस वक्त इस हुकूमत में मौजूद लोगों के लिए जो रियासत के फ़ैसले कर रहे हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, इस वक्त एक कलदम जमात का सरबराह है, और वो रियासत को चैलेंज कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब
پاکستان تحریک انصاف ہے، فضل الرحمان کی جماعت ہے، ایک بہت بڑا طبقہ فکر ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ریاست غلط کر رہی ہے، منظور پشتین کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے، ان کے جرگے کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے۔ وہ پرامن لوگ ہیں، انہیں بولنے کی اتنی ہی آزادی ہے جتنی بولنے کی آزادی کسی بھی پاکستانی کو پاکستان کا آئین دیتا ہے۔ اب ان حالات میں خیبر پختونخوا کے ایوان میں اراکین نے جو تقاریر کی وہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے بالکل مختلف تھیں۔ میں حکومت سے مختلف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بیرسٹر سیف نے باتیں کی وہ حکومت کے ترجمان کے طور پر باتیں تھیں۔ ان باتوں میں بیرسٹر سیف نے منظور پشتین کو وہی قرار دیا جو ریاست قرار دے رہی ہے اور ریاست کے فیصلے کی حمایت کی۔ بیرسٹر سیف کو مقتدر حلقوں کا نمائندہ ہمیشہ سے کہا جاتا رہا ہے۔ ہم نے وہ لڑائی جو بیرسٹر سیف نے اکبر بگٹی کے بیٹے سے ٹیلی ویژن پہ کی تھی اور ان کو کامران شاہد کے سامنے بیٹھ کر گالیاں وغیرہ بھی دی تھیں، وہ بھی سن رکھی ہے۔ ایکسپریس ٹیلی ویژن پہ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور اب بھی ہم بیرسٹر سیف کو جو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ باتیں بیرسٹر سیف سے زیادہ مقتدر حلقوں کے خیالات کی ترجمانی ہے۔ لیکن جو ایوان میں ہوا، نوجوان قیادت نے کیا، وہ بیرسٹر سیف سے بالکل مختلف تھا۔ پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور اس حوالے سے آج ایک اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ اجلاس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو دعوت دی ہے، صوبے کے تمام پارلیمنٹیرینز بھی اجلاس میں شرکت کریں گے، ہم سب مل بیٹھ کر اس صوبے اور ملک کے امن و امان کے لیے ایک ایسا راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے جسے یہ مسئلہ پرامن انداز میں حل کرنا ہوگا، جس سے یہ مسئلہ پرامن انداز میں حل ہوگا۔ ہماری نیت صاف ہے اور اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے حل میں ہماری مدد کرے گا۔ میں تمام پارلیمنٹیرینز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ہماری مدد کی ہے۔ میں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ علی امین گنڈاپور نے کہا، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ محسن نقوی وفاق کی نمائندگی کریں گے۔ محسن نقوی جو گنڈاپور کو مفرور کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حساب ہوگا، حساب لیں گے، گنڈاپور جو محسن نقوی کو اور ان کے ساتھ آئی جی پنجاب کو للکار رہے ہیں، وہ محسن نقوی کو بلا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ معاملہ اس حد تک سنجیدہ ہو چکا ہے۔ لیکن کیا معاملہ صرف اس حد تک سنجیدہ ہے؟ کیا منظور پشتین ایک غدار ہے؟ وہ نوجوان جس کے آس پاس، جس کے ایونٹس میں ہم نے نوجوانوں کو کھٹک ڈانس کرتے ہوئے، ترانوں پر جھومتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ نوجوان غدار ہے؟ اس کے ساتھ موجود ہزاروں نوجوان غدار ہیں؟ کیا یہ سب غدار ہیں؟ کیا ہم سب غدار ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ منظور پشتین کون ہے؟ منظور پشتین وہ ہے، ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ منظور پشتین پر آپ کا غصہ بجا ہے، آپ اپنے ملک اور فوج کی محبت میں منظور اور پی ٹی ایم سے نفرت کر رہے ہیں، آپ کی نیت پر شک کی ذرا بھی گنجائش نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ذرا مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ خود کو رد عمل کی نفسیات سے تھوڑا باہر لائیں۔ پی ٹی وی اور نصاب نے ملک کا جو تاثر آپ کے ذہن میں بنایا ہے اس سے 2-4 انچ ہٹ کر سوچیں۔ سیکیورٹی اور ملٹری اسٹیٹ کی بجائے ملک کو ایک پروگریسو، ویلفیئر اور ڈیموکریٹک ریپبلک کے طور پر دیکھنے کا خواب دیکھیں۔ منظور پشتین جو مطالبات اس نے اٹھائے ہیں، کوئی بھی جمہوریت پسند ان مطالبات کی نفی نہیں کر سکتا۔ منظور ان بے بس اور بے زبان پشتونوں کی زبان بنا ہے جو چیک پوائنٹس پر اپنی عزت نفس کے قتل اور ضلالت کو اپنے مقدر کا لکھا سمجھ بیٹھے ہیں، جن کے گھر مسمار کر دیے گئے تھے، جن کے اپنوں کو غائب کر دیا گیا تھا، ان کو منظور نے سمجھایا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ظلم ہے اور خلاف آئین ہے۔ منظور نے پہلی دفعہ انہیں احساس دلایا کہ آپ کو آپ کے انسانی حقوق اور آئینی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ منظور پشتین نے کیا دیکھا ہے؟ منظور پشتین نے دیکھا ہے کہ پرویز مشرف ہوں یا اس سے پہلے ضیاء الحق کا دور ہو، ہم پڑوس میں ہونے والی جنگ اپنی سرزمین پر لے آئے، اور جو لوگ اپنی سرزمین پر جنگ لے آئے، شاید جنگ میں پھٹنے والے بم ان کے گھروں پر نہیں پھٹے، منظور پشتین کے گھروں پر اور منظور پشتین جیسوں کے گھروں پر پھٹے۔ شاید جنگ میں پھٹنے والے بموں سے ان کے جسم، ٹانگوں سے، ہاتھوں سے محروم نہیں ہوئے، لیکن منظور پشتین اور منظور پشتین جیسے ہزاروں منظور پشتین، ان کے بھائیوں کے، والد کے، رشتہ داروں کے جسم
کبھی ہاتھ سے کبھی ٹانگ سے محروم ہوئے، کبھی وہ مکمل طور پر زندگی سے محروم ہو گئے۔ اس نے اپنے گھروں میں بم پھٹتے دیکھے ہیں، اس نے اپنے گھروں کو ملیا میٹ ہوتے دیکھا ہے، اس نے اپنے لوگوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، لوگوں کو آئی ڈی پیز بنتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے گھر چھوڑ کر اپنے ہی جیسے ہم وطنوں کے درمیان کیمپوں میں جا کر آئی ڈی پیز کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج جس تلخی کا وہ اظہار کر رہا ہے، اس تلخی کا اظہار کرنے کا اس کے پاس حق ہے، یہ حق میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، یہ حق منظور پشتین کے پاس ہے، کیونکہ جو اس پہ بیتی ہے وہ مجھ پہ، آپ پہ نہیں بیتی۔ جو ان خواتین پہ بیتی تھی جو حیدرآباد میں قلعے سے نکلی تھیں اور انہوں نے ہاتھوں پر، سروں سے اوپر قرآن اٹھائے ہوئے تھے، وہ مجھ پر، آپ پر نہیں بیتی۔ جو کراچی میں آپریشنز میں لوگوں پر بیتی ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے شہریوں پر نہیں بیتی۔ تو کیا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو غدار قرار دیتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان تمام لوگوں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا؟ کیا ان تمام لوگوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ کیا بھی ہوگا تو ریاست کیا کرتی ہے؟ کیا ریاست اپنے ایسے شہریوں کو غدار قرار دے دیتی ہے، سزا دیتی ہے، یا انہیں مین اسٹریم میں لاتی ہے، زندگی کا دھارا اس میں شامل کرتی ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلتی ہے؟ میں دنیا بھر میں ایسے حالات سے جوجھتے شہریوں کو دیکھوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جلد کرے یا دیر سے کرے ریاست ایسے لوگوں کو گلے لگاتی ہے اور گلے لگا کر ساتھ چلنے پر مجبور ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ کام کرنا پڑے گا، خیبر پختونخوا میں کرنا پڑے، بلوچستان میں کرنا پڑے، کراچی میں کرنا پڑے، لیکن یہ کام کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے لوگوں کو ان کا حق، ان کی آواز دینی ہوگی، نہ صرف ان کی آواز دینی ہوگی بلکہ ہمیں ان کی آواز بھی بننا ہوگا، کیونکہ وہ اس تمام صورتحال میں باقی تمام شہریوں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ یہاں ہیں، باقی شہری یہاں ہیں، گو کہ باقی شہری بھی باقی دنیا کے مقابلے میں کسی بہت اچھی جگہ پر نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور ان پیچھے رہ جانے والوں کو ہم غدار کہیں، ہم یہ کہیں کہ جو تم نعرہ لگاتے ہو، جو ہم نے بھی شاید بہت غلط کیا ہے کہ ایک وقت تک نہیں سمجھا، لروبر یو افغان، اگر میں صحیح تلفظ اس کا ادا کر رہا ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ افغانستان کا حصہ بننے کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں وہاں افغان سب ایک جیسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ ان کے نعرے کا تو شاید مطلب کچھ اس طرح کا مطلب ہے، یعنی افغانستان میں بھی بم پھٹتے ہیں، افغانستان بھی جس صورتحال سے دوچار ہے۔ یہ عمر ذخیلوال، غالباً یہی نام ہے افغانستان کے سفیر کا، جب وہ مشال کے گھر گئے تھے تب ہمیں سمجھ میں آیا، جب وہ اس کے والد کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ صورتحال جس سے وہ نوجوان جسے مار دیا گیا تھا، وہ اس کے بڑوں کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے جو باتیں کی تھیں، تب ہمیں کسی حد تک سمجھ میں آیا، لیکن ہم مکمل طور پر اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ہم ایک کیفیت سے دوچار ہیں۔ آج ایک بار پھر جب میں یہ کہتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو دیکھیے میں عمر ملک ہوں، ایک سیاسی جماعت کو درست سمجھتا ہوں اور اس کے لیے ترانے لکھتا ہوں، تو گھر واپس آتا ہوں والد کی بیماری پر، مجھے اٹھا لیا جاتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں عمر چیمہ ہوں، میں ایک صحافی ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں اپنی آواز اٹھاتا ہوں، خبر دیتا ہوں، مجھے اٹھا لیا جاتا ہے اور مجھے سبق سکھا دیا جاتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں انتظار پنجوتا ہوں، میں ایک سیاسی جماعت کے رہنما کا وکیل ہوں اور میں غائب کر دیا گیا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اعظم خان ہوں، میں پاکستان میں بیوروکریسی کا سب سے بڑا عہدیدار رہا ہوں، میں کئی دن غائب رہا ہوں اور آگے بھی کسی موقع پر میں دوبارہ غائب ہو سکتا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں عمران ریاض ہوں، پاکستان کا سب سے مقبول صحافی ہوں، میں 144 دن کے قریب اپنے گھر سے باہر رہا ہوں، کہاں رہا ہوں میں جانتا ہوں، میں کن حالات میں رہا ہوں میں جانتا ہوں، میری قوم بھی جانتی ہے، اور اب ایک بار پھر میں جن حالات سے دوچار ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں تو حج پر بھی نہیں جا سکا ہوں، میں اسد طور ہوں، میں تلخ باتیں بھی کرتا تھا، میں اپنے انداز میں کرتا تھا، لیکن اپنے گھر پر میں اپنے ملک کی ایجنسی کے لوگوں کے ہاتھوں سے پٹا ہوں، ہڈیاں توڑوا بیٹھا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں متی اللہ جان ہوں، میں متی اللہ جان ہوں، اور میں اپنی
اہلیہ کے اسکول کے باہر سے اٹھا لیا گیا اور چکری کے پاس چھوڑ دیا گیا. اس دوران مجھے کچھ سبق سکھایا گیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں ارشد شریف شہید ہوں، اور جب میں کہتا ہوں میں ارشد شریف شہید ہوں تو ہم سب ارشد شریف شہید ہیں، جس پر پاکستان میں زندگی تنگ کی گئی. پاکستان سے باہر ایک دوست ملک میں تھا تو وہاں سے بھی نکلوا دیا گیا، اور اس کے بعد اس دنیا سے نکلوا دیا گیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں سلیم شہزاد ہوں. میں پاکستان کا شہری، پاکستان کا صحافی، پاکستانیوں کی آواز ہوں. میری لاش ایک نالے سے ملی تھی. مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں حامد میر ہوں. میرے جسم میں کچھ گولیاں اب بھی کہیں پیوست ہیں. مجھے اب بھی ڈر لگ رہا ہے. میں ناظم جوکھی ہوں. میں ایک ایسی صورتحال پر کہ جس کو رپورٹ کرنا چاہتا تھا، اس کو رپورٹ کرنے کی پاداش میں جان سے جا چکا ہوں، اور اب بھی ایسی ہی حالات سے دوچار ہوں. مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں عزیز میمن ہوں. میں جان سے جا چکا ہوں. میں ایک سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا، ان کی کچھ خبریں دے رہا تھا، لیکن اب میں نہیں ہوں. مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں شاندہر ہوں. میں اس دنیا میں نہیں ہوں، اور مجھ جیسے تمام شاندہر ڈر رہے ہیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے. کیا ہم اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ شاندہر بن جائیں گے، ناظم جوکھیو بن جائیں گے، عزیز میمن بن جائیں گے، ہم سب ارشد شریف بن جائیں گے، ہم سب سلیم شہزاد بن جائیں گے؟ نہیں، ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ہم سب یہ بن جائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ڈر ہے نا، یہ اپنے ملک کا ہے، حالات کا ہے. یہ جو بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، ان لوگوں کے ریئیکشن کا ہے. اس ریئیکشن میں جب کوئی بھی کچھ بھی کرتا ہے تو جو اس طرف ہے وہ بھی میں ہوں، اور جو اس طرف ہے وہ بھی میں ہوں. جب میں ڈی چوک پہنچنے کی کوشش میں ادھر سے کھڑا ہو کے پتھر مارتا ہوں تو اس پتھر کو کھانے سے جس کا سر پھٹتا ہے وہ بھی میں ہوں. اور اس طرف سے جب ربر بلٹ چلتی ہے اور ایک جسم پر 9 ربر بلٹس کے نشان ہوتے ہیں تو وہ بھی میں ہوں. مجھے اس صورتحال کا جو نتیجہ ہے اس سے ڈر لگ رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ جو یاسمین راشد کے ساتھ ہوا، یہ جو عالیہ حمزہ کے ساتھ، صنم جاوید کے ساتھ، طیبہ راجہ کے ساتھ ہوا، مجھے اس کا ڈر ہے. جو کل مریم نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، مجھے اس کا بھی ڈر ہے. جو آگے ہو سکتا ہے مجھے اس کا بھی ڈر ہے. اور اس ملک میں ایک ایسا شہری ہوں کہ جس نے ان تمام تر حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اس ملک کے اپنے جیسے شہریوں کی آواز چوری کر لی ہے، ان کا حق چوری کر لیا ہے. اور اب میں ڈر رہا ہوں کہ یہ حق اگر انہیں اگلے کچھ دنوں میں ایک ممکنہ تبدیلی کے بعد واپس مل جائے گا تو میرا کیا ہوگا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ پورا ملک، اس میں موجود ہر شخص، خواہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین عہدے پر ہو یا وہ پاکستان میں مظلوم ترین شہری بن کر کسی زندان سے باہر آیا ہو، اس وقت ڈر رہا ہے. اس ملک کے بارے میں جب باہر دنیا بات کرتی ہے تو وہ دنیا بھی ڈر رہی ہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا. اس ملک کے پاس وہ طاقتیں ہیں کہ وہ طاقتیں اگر یہ ملک نہیں سنبھال سکے گا تو ہمارا کیا بنے گا. ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے ان حالات کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس ڈر کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور ہمیں ڈرنا ہوگا. مجھے آپ کو ڈرنا ہوگا اللہ رب العزت کی ذات سے. مجھے آپ کو ڈرنا ہوگا اس ملک کے آئین سے. مجھے آپ کو ڈرنا ہوگا اس ملک کے قانون سے. ہم سب جب اس ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم انسان بن جاتے ہیں. ہم اپنے ملک میں ایئرپورٹ جاتے ہوئے سگنل توڑتے ہیں. ہم اپنے ملک میں ایئرپورٹ جاتے ہوئے لین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم پارکنگ ٹکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم ایئرپورٹ پر جس وقت اترتے ہیں تو وہاں پر بھی گاڑی کس جگہ کھڑی کرنی ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن اس ایئرپورٹ سے باہر اتر کر دوسرے ملک میں جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم قانون پسند شہری خود بخود بن جاتے ہیں. ہمیں اپنے ملک میں اپنے آپ سے، اپنے قانون سے، اپنے طریقوں سے ڈرنا ہوگا،
ایک تہذیب ہے جس پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور ایک ڈر ہے جو ہمیں انسان بنا سکتا ہے، اس ڈر کو مجھے، آپ کو، سب کو سینے سے لگانا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔